बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कैसे आया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तबलीग और कौम की नाफरमानी का ज़िक्र, और उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे कश्ती तैयार की अल्लाह ताला के हुक्म से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का तज़किरा जिसको कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र किया गया है, और फिर कश्ती एक जो जूदी पहाड़ के ऊपर खड़ी हो गई थी उसका तज़किरा जो कुरान मजीद में किया गया है। ये सब आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ज़िक्र किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं जिनको रिसालत से नवाजा गया। कुरान मजीद का ये एक तरीक़ाकार है कि वो तारीख़ी वाक़यात में जब किसी वाक़ये को बयान करता है तो अपना मकसद वाज़ और नसीहत को पेश नज़र वाक़या की उन्हीं जुज़ियात को नक़ल करता है जो मकसद के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनसे वाज़ और नसीहत हासिल किया जाए। और इजमाल और तफसील और वाक़या का बार बार ज़िक्र करने का मकसद भी सिर्फ़ एक ही होता है कि लोगों को नसीहत हासिल हो, लोग उससे वाज़ हासिल करें। चुनांचे इसी उसलूब को मद्देनज़र रखते हुए कुरान मजीद ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कहीं पर इजमाली तौर पर और कहीं पर तफसीली तौर पर ज़िक्र किया है। कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ जगहों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है, कहीं पर तफसीली तौर पर और कहीं पर इख्तिसार के तौर पर, और टोटल जगहें तकरीबन 43 हैं। मुहतरम नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बिअसत से पहले तमाम कौम खुदा की तौहीद और सही मज़हबी रोशनी से नाआशना हो चुकी थी, और हकीकी खुदा की जगह खुद साख्ता बुतों ने ले ली थी, और वो गैरुल्लाह की इबादतों में लगे हुए थे, और गैरुल्लाह और बुत परस्ती को उन्होंने अपना शिआर और तरीक़ाकार बना लिया था। आखिरकार अल्लाह ताला के तरीक़े के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनके लिए हिदायत और रहनुमाई के लिए नूह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबऊस किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक़ की तरफ पुकारा, सच्चे मज़हब की दावत दी, लेकिन कौम ने नहीं माना और नफ़रत और हक़ारत के साथ साथ इनकार पर इसरार करते रहे। कौम के बड़े बड़े सरदारों ने उनकी तकज़ीब और तहक़ीर का कोई पहलू नहीं छोड़ा, हर वक़्त तहक़ीर और तकज़ीब करते रहते, उनको हक़ारत की नज़र से देखते रहते, और उनकी कौम के लोग इस बात पर ताज्जुब का इज़हार करते जिसको ना हम पर दौलत के अंदर बरतरी हासिल है, ना ही वो इंसानियत के रुतबे से बुलंद है, यानी वो इंसान ही है, फ़रिश्ता तो नहीं है, तो उसको क्या हक़ है कि वो हमारा पेशवा बने और हमें आकर तबलीग करे। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मानने वाले कुछ लोग जब नूह अलैहिस्सलाम के साथ होते तो उनकी कौम के लोग जो तकज़ीब और तहक़ीर करते वो और ज़्यादा मजाक उड़ाते और कहते कि हम इनकी तरह नहीं हैं कि तेरे ताबे फरमान बन जाएं और तुझे ही अपना मुक़्तदा बना लें। वो समझते थे कि ये कमज़ोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम की अंधाधुंध तक़लीद करते हैं, ना तो ये ज़ी राय हैं, ना कोई राय दे सकते हैं कि हमारी तरह अपनी जांची परखी राय से काम लेते, और ना ही ज़ी शऊर हैं, उनके अंदर कोई शऊर ही नहीं है कि हकीकत हाल को समझ लेते। और अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि इन पस्त और गरीब अफराद कौम को अपने पास से निकाल दें, तब हम तेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें इनसे घिन आती है। तो इसके जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक ही जवाब होता कि ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये खुदा के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैंने उनके साथ ऐसा मुआमला किया जैसा कि तुम कह रहे हो तो खुदा के अज़ाब से मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी, और मैं अल्लाह ताला के अज़ाब से खूब डरता हूँ। अल्लाह ताला के यहाँ इखलास की कदर है, अमीर और गरीब का अल्लाह ताला के यहाँ कोई सवाल नहीं है। और इसके साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे पास खुदा की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ, ना तो मैं गैब दानी का दावा करता हूँ, ना तो मैं गैब जानता हूँ,
اور نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں ایک خدا کا برگزیدہ پیغمبر ہوں اور رسول ہوں، اور دعوت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم تک پہنچانا یہ میرا مقصد اور یہ میرا نصب العین ہے۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو یہ تنبیہ کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کی تبلیغ کرنے میں تم سے کسی مالی اور کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اور کسی بھی چیز کا میں طلبگار نہیں ہوں۔ اس خدمت کا حقیقی اجر اور ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے، اور وہی بہترین قدردان ہے۔ سورہ ہود میں حق اور تبلیغ کے ان تمام مکالموں، مناظروں اور پیغامات حق کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، انہوں نے کہا، ہم تو تمہارے اندر کوئی بات نہیں دیکھتے کہ آپ تو ہماری طرح ایک آدمی ہی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہے، یعنی یہ لوگ ذلیل اور حقیر ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے چلے آ رہے ہیں اور تمہاری اقتدا کر رہے ہیں۔ ہم تمہارے اندر اپنے سے بڑھ کر کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت بخشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ حق دکھا دی ہے، مگر وہ تمہیں نہیں دکھائی دیتی، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ہم جبراً تمہیں راہ دکھا دیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو چکے ہو؟ لوگو، یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں اور جو کر رہا ہوں، اس پر مال و دولت کا تم سے میں مطالبہ نہیں کرتا۔ میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، مگر میں ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنے پاس سے انہیں ہٹا دوں۔ انہیں بھی اپنے پروردگار سے ایک دن ملنا ہے، اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ لیکن میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو اور حقیقت حال سے جاہل۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ کہ اگر ان لوگوں کو اپنے پاس سے باہر نکال دوں، دور ہٹا دوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان ہے اور عمل ہے، نہ تمہاری گھڑی ہوئی شرافت اور رذالت، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس ہے تم پر، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور دیکھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی دے گا جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کروں اور ایسا کہوں تو بے شک میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی، لیکن سب کوششیں ناکام ہو گئیں اور بدبخت قوم سمجھ نہ پائے، رحمت الہی کے آغوش میں نہیں آ سکے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا اور اس کی قدر نہیں کی۔ جس قدر ان کی قوم کو تبلیغ حق میں جد و جہد کی گئی، اسی قدر انہوں نے اپنی طرف سے ضد اور عناد کی سرگرمی کا اظہار کیا اور تکلیف دہی کے بھی تمام وسائل استعمال کیے۔ ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کس طرح ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ سب بتوں کے نام ہیں، تو انہوں نے کہا تم سب ان بتوں کی پرستش کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اور یہی وہ مباحثہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو دردناک عذاب آنے سے پہلے پہلے ڈرائیں اور ان کو راہ حق دکھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہاری طرف ایک واضح ڈرانے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر۔
اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میری اس میں اطاعت کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں مہلت دے ایک مقررہ وقت تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جس وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات ایک کر کے دعوت دی، بس میری دعوت سے یہ لوگ بھاگتے رہے، اور جب بھی میں نے اپنی قوم کو دعوت دی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشیں تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے لگے، اور انہوں نے ضد کی اور کھلم کھلا تکبر کیا۔ پھر میں نے برملا ان کو دعوت دی، پھر میں نے علی الاعلان ان کو دعوت دی، اور چپکے سے چھپ کر بھی ان کو دعوت دی۔ بس میں نے ان سے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے عوام سے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو، اور آخر میں کہنے لگے کہ اے نوح علیہ السلام، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اپنے خدا سے عذاب لے آ، اگر تو لے آ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے جب دعوت و تبلیغ سے بالکل ہی انکار کر دیا اور نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر انہیں جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا۔ محترم ناظرین، بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور قوم کی ضد، عناد، ہٹ دھرمی نوح علیہ السلام پر واضح ہو گئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی دعوت اور تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا، تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکات کے اوپر آپ غم نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا جو کام تھا دعوت اور تبلیغ کو آگے پہنچانا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے، قصور ان کا ضد تھا، تب ان کے اعمال اور ان کی حرکات کو دیکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا کی، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ، اگر آپ انہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ محترم سامعین، یہ تھا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دی۔ اب ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین جو ان پر ایمان لائے ہیں اس عذاب سے محفوظ رہیں جو خدا کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو مذاق اڑاتے اور کہتے کہ جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے، یہ کیسا احمقانہ خیال ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرت دے کر انہی کی طرز پر جواب دے دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نوح، آپ ہماری حفاظت میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ بھی نہ کہو، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ آخرکار جب کشتی بن کر تیار ہو گئی اور خدا کا جو عذاب والا وعدہ تھا وہ قریب آ چکا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا، تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو۔ اور وہ مختصر جماعت 40 لوگوں کی جماعت تھی جو نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، وہ بھی کشتی میں سوار ہو جائیں۔ جب وحی الہی کی تعمیل ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ وہ پانی برسانا شروع کر دے، اور زمین کے چشموں کو حکم کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے منکر لوگ غرق ہو گئے تو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو محفوظ رکھا، اور نوح علیہ السلام کی قوم جو نوح علیہ السلام کا انکار کرتے رہے سب پانی کے اندر غرق ہو گئے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق بھی سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفارش کرنے سے روک دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے اہل ہی میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، بس تجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ میں بے شک تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں بلا تردد اس بارے میں کہ جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال کروں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ نوح علیہ السلام سے کہہ دیا گیا، اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ یہ تھا قرآن کا وہ حصہ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ ہود کی آیت جو پہلے ذکر کر دی گئی ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے، اور یہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دیں گے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان جو کہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے عتاب ہوا کہ تمہیں جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرح سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کی، اور اللہ کی جانب سے بھی ان کی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سوال کس وعدہ پر مبنی تھا، اور آیا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وعدے کو سمجھنے میں کس قسم کی غلط فہمی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ پر انہوں نے کس طرح اصل حقیقت کو سمجھ لیا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ
جب ہمارا عذاب والا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں اٹھا لو، اور اس کے علاوہ جس پر خدا کا فرمان ناطق ہو چکا ہے اپنے اہل کو بھی اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لو، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ محترم ناظرین، اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پکا ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد اور اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے، اس لیے اس استثناء کا مصداق صرف اسی کو سمجھے اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نوعمر ہے، شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم و اہلہ کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے اہل کو بھی کشتی پر سوال کر لیں تو ان سے اس لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بیٹے کنعان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا اور انہیں تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہے تو اس کو بیٹے کی محبت کے جذبے میں اس قدر سرشار نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے۔ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے اور کنعان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا۔ بلا شبہ تمہارا اس قسم کا سوال منصب رسالت اور نبوت کے شایان شان نہیں ہے۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب دراصل ایک عتاب نہیں تھا بلکہ ایک مشاہدہ حقیقت کے لیے پکار تھی کہ جس کو انہوں نے سنا اور اپنی بشریت اور عبدیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ مغفرت کے طالب ہوئے اور خدا کی سلامتی اور برکت حاصل کرنے کی استدعا کی۔ بس یہ سوال نہ معصیت کا سوال تھا اور نہ ہی عصمت انبیاء کے منافی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے خطاب نے اس کو نادانی سے تعبیر کیا اور نہ ہی گناہ اور نافرمانی سے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ عذاب سے بچنے والا وہی ہوگا جو ان پر ایمان لے آیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرنا چاہا، وہ بھی مومن بن کر نجات حاصل کر لے، مگر اس بدبخت نے جواب دیا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء۔ نوح علیہ السلام کی دعوت پر اس نے جواب دیا، میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں اور وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ آج خدا کے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہو جائے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان پانی کی موج آ گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں جودی پہاڑ کا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے کہ وہ کشتی کہاں پر ٹھہری۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب ختم ہوا، نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کا حکم پورا ہوا اور کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری اور اعلان کر دیا گیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور جو لوگ کشتی پر سوار تھے انہوں نے دوسری بار خدا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا پھر ثانی آدم
مشہور ہوا ہے، اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسل کہا گیا ہے۔ محترم ناظرین، طوفان نوح علیہ السلام کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں سب ہی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے، اور دنیا کفر کا وہ حصہ سب ہی برباد کر دیا گیا۔ اب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے کہ جن عاقل اور بالغ انسانوں نے نافرمانی کی تھی ان کے حق میں یہ دائمی عذاب بنے، اور جو معصوم اور غیر عاقل تھے وہ آخرت کے عذاب سے معمون اور محفوظ رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔